मोहतरम साथियों, एडवोकेट अब्दुल हकीम चांडियो अपने मजलूमों की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादतियों का और मौजूदा गवर्नमेंट जो डमी गवर्नमेंट, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और बेबुनियाद सदर ममलिकत की पोस्ट पर बराजमान आसफरी जरदारी की पोजीशन पर यह तो कंप्रोमाइज़ किया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि आप सिंध में जाकर हुकूमत बनाएं, बलोचिस्तान में लूली लंगड़ी हुकूमत बनाएंगे पीपल्स पार्टी वाले। कौम उनके साथ नहीं होगी, लेकिन उनका वज़ीर आला बनेगा, सरफराज भुगटी उसका वज़ीर आला बनेगा। वो बंदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुराद अली शाह वज़ीर आला होगा सिंध का, वो बंदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो क्लेम करेंगे कि वी आर इलेक्टेड, बट दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड regarding to the result of Form 47, not Form 45. What is genuine position of the winning candidates? I also contested election from NA22 Jamshoro, Sindh, Pakistan, against the Malak Asad Sikandar, who was candidate Pakistan People's Party. I did contest. Pakistan Tariq Insaf awarded me ticket signed by Barrister Gohar Ali Khan, Chairman Pakistan Tariq Insaf. And I did contest the election against the Sadar Malak Asad Sikandar. Though he is in power since 40 years, but being bold and brave, I challenged his monopoly, and I raised such slogans against his dictatorship. मैंने उसके खिलाफ बड़े अल्फाजों में, जारहाना अंदाज में उसको चैलेंज किया कि आपने जितनी दौलत हराम के वसाइल से हासिल किए, आपने दौलत कमाई, यहाँ MNA रहे, MP रहे, मिनिस्टर रहे, अब MNA बनने के लिए जा रहे हैं। अपने बेटे को MPA PS 79 से, थाना बुला खान से बनाने जा रहे हैं। आप इक़्तिदार में हमेशा रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, नाज़िम रहे, डिस्ट्रिक्ट दादू के नाज़िम भी रहे। आप बड़ी ताकतवर, मैं फ़कत कानून का शागिर्द, वकील और इंसाफ लायर्स फोरम हैदराबाद रीजन का जनरल सेक्रेटरी, जिसमें 9 अजला आते हैं: दादू, जामशोरो, सुजावल, ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मटियारी एंड हैदराबाद। दीज आर ये 9 अजला जिनका मैं इंसाफ लायर्स फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ैली विंग है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, फॉर्म 47 के तहत वो तो जीत गए, लेकिन मेरा ज़मीर अब भी इमरान खान के साथ, उसकी जदोजहद के साथ, उसकी ईमानदारी के साथ, उसके किरदार के साथ, उसकी बहादुरी के साथ, उसकी आला ज़रफ़ के साथ, आला अमल के साथ मुंसलिक है। मुझे यकीन है कि मेरे लीडर इमरान खान के असाब इतने मजबूत हैं, उन असाबों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उन असाबों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो कहता है कि बंदा जब डिटरमाइंड हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए कि उसको लड़ना है, फ़कत लड़ना है, तो फिर जब तक आखिरी सांस है तब तक वो लड़ता रहेगा। मैं उसके फ़िक्र का पैरोकार हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, और मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान की करप्शन,
پاکستان کے کرپٹ ادارے جس میں اسٹیبلشمنٹ، ISI، ملٹری انٹیلیجنس، عدالتیں، یہ کابینہ فارم 47 کی شہباز شریف والی گورنمنٹ، آصف علی زرداری کے صدر مملکت والے اختیارات، سندھ کی گورنمنٹ، بلوچستان کی گورنمنٹ، پنجاب کی گورنمنٹ، یہ ساری بے بنیاد ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ڈیموکریسی. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے جو جیت کر آئے آپ اس کو اقتدار دیں. آپ نے کبھی دیا اقتدار منتخب نمائندوں کو؟ نہیں دیا. کبھی بھی آپ نے اقتدار منتقل نہیں کیا. بالکل یہ ڈمی کریزی ہے، ڈمی کریزی ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے. پاکستان میں ڈمی DUMMY ڈمی کریزی. یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کون تھا ان کا جرم ہے، کس چارج کے زمرے میں اس کا کیس آتا ہے؟ تب وہ پابند سلاسل ہے. اتنا ٹائم جیل میں، کبھی اس کو سر میں درد ہوا، جسم میں درد ہوا، نزلہ بخار زکام ہوا، کبھی اس نے کہا کہ مجھے ہاسپٹلائز کرو، جیسے کسی نواز شریف اسپتالوں میں جاتا تھا، آصف زرداری اسپتالوں میں جاتا تھا. وہاں بڑی اسپتالوں میں جا کر کیا کرتے تھے دنیا کو معلوم ہے. لیکن ہمارا مضبوط اعصاب، آئرنی مین کی قیادت کرنے والی شخصیت عمران خان نہ اسپتال جاتا ہے، نہ پاکستان سے باہر جانے کا سوچتا ہے. اس کا ہر ایک عمل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ پاکستان کے مستقبل کی بات کرتا ہے. وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں، یہاں پر آٹوکریسی ہے، ڈمی کریزی ہے، استبداد ہے، جارحانہ پالیسیز ہیں، ظالمانہ رویے ہیں. یہاں پہ کوئی انسانیت نہیں ہے. یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بڑے پیمانے پر وائلیشن ہے. عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہماری 180 سیٹیں تھیں. آپ نے ہمارے بیٹ نشان چھینا. رات کو 11 بجے قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نے آرمی چیف کے کہنے پر ہمارا بیٹ کا نشان چھینا. پھر بھی ہمارے لوگ منتخب ہو کر آئے. 180 سیٹیں ہماری تھیں. لیکن اقتدار آپ نے کن کو دیا؟ کتنی سیٹیں تھیں نواز لیگ کے پاس پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ان کو ملا کر آپ نے گورنمنٹ بنا دی. ایک کھچڑی تیار کر لی آپ نے. لوگ ان کے ساتھ نہیں، قوم ان کے ساتھ نہیں. سعودی سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا، دادو کا رہنے والا یاسین بنڈ، اس نے کہا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں تو وہاں پہ قطاروں میں، لائنوں میں، ایئرپورٹ پر ہمیں امیگریشن والے نہیں روکتے تھے. پاکستان کا پاسپورٹ دیکھا عمران خان کے لیے ایسا تھم دکھاتے تھے کہ آپ پاکستان سے، عمران خان کے ملک سے آئے ہیں، جو ایماندار بندہ ہے، جو کرپشن سے نفرت کرتا ہے، جو کرپٹ نظام کے خلاف ہے، جو جمہوریت کو متعارف کرا رہا ہے، جس کا پروگرام جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے، جس کا پروگرام یہاں کی آمریت کی بالادستی کو للکارنا ہے، ڈسکریج کرنا ہے. آپ ان ملک سے آئے ہیں، therefore you are respectable. ہم آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں. لیکن اس ایماندار بندے کے ساتھ آپ نے یہ کیا. اس کی دونوں بہنیں جیل میں، وہ خود جیل میں. آپ نے چیف ایگزیکٹو KP کے علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا کیا؟ وہ پرامن ریلی میں آ رہا تھا، اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی. KP کیا اس میں قید، اس کو کس نے رکھا؟
یہ ساری حقائق جو وہ حقیقتیں کہ کیا وزیر اعلیٰ کوئی کرمنل ایکٹ میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے، کیا کرائم کیا اس نے؟ وہ لوگ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے. ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اپنے ساتھ فائر بریگیڈ کی گاڑی لاتا ہے، کرینے لاتا ہے کہ آپ اس کے بیریئر لگا کر روڈوں کو بلاک کر دیتے ہیں. وہ بیریئرز کو ریموو کرنے کے لیے اگر کوئی مشین اپنے ساتھ لاتا ہے، اگر ایمبولنس آپ کے اٹیک کی وجہ سے کوئی ساتھی زخمی ہو جائے، اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے، اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے، اس کو علاج کیا جائے، اس کے لیے اس کی ایمبولنس ہوتی ہیں. آپ کو ایمبولنس پسند نہیں، کرینے مشینیں پسند نہیں، آپ کو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پسند نہیں، آپ کو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ پسند نہیں. آپ کو کون پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے وردی والے، آپ کو پسند ہیں اپنے ISI والے، آپ کو پسند ہیں آپ کی ملٹری انٹیلیجنس والے. ہمیں تو 2 نمبر اور تیسرے نمبر کا شہری آپ سمجھتے ہیں. آپ کا علاج جدا اسپتالوں میں، ہمارا علاج جدا اسپتالوں میں، آپ کے اسکول جدا، ہمارے اسکول جدا، آپ کے کالج جدا، ہمارے کالج جدا، آپ کی رہائش کی اسکیمیں، کنٹونمنٹ ایریاز جہاں پہ بجلی جاتی نہیں ہے، جہاں پہ پانی کا پرابلم نہیں ہے، جہاں پہ گیس کا پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس پانی برتن دھونے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس گیس روٹی پکانے کے لیے نہیں. بچے اسکول جاتے ہیں، ناشتہ تیار کرنے کے وقت ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے جاتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، اسکول میں جو پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بغیر ناشتے سے رات کو سویا ہوا، رات کو 7 بجے کا 8 بجے کا کھانا، پھر جا کر 12 بجتے ہیں. اتنا ٹائم 16 گھنٹے کی بھوک ان کے پیٹ میں، کیا سمجھے گا؟ پھر کیسے وہ آفیسر بنے گا؟ آفیسر بھی آپ کے بندے بنتے ہیں. صبح کا اچھا ان کو ناشتہ، ان کو ماکھی ملتی ہے، ان کو بٹر ملتا ہے، مکھن، ان کو انڈے ملتے ہیں، ان کو ڈرائی فروٹ ملتا ہے، ان کو جوسز فریش فروٹ کے ملتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے مچھلی ہوتی ہے، مٹن ہوتا ہے، ان کے پاس ڈرائی فروٹ ہوتا ہے. آپ کے بچے اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ کے بچے ہر چیز کھا سکتے ہیں، اچھے علاقوں میں گھوم سکتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھوم سکتے ہیں، ان کا پروٹوکول ہوتا ہے. ہمارے بچوں کے پاؤں میں چپل جو ہوتی ہے وہ بھی 1-2 سال کی چپل، جن کو ہمارے یہاں پہ چتیاں لگی ہوتی ہیں، وہ کسی کوبلر سے ان کو بنا کے، ٹوٹی ہوئی چپل کو کوبلر سے بنا کے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں. آپ کے بچے بڑے بڑے امپورٹیڈ شوز پہن کر اسکولوں میں پہنچتے ہیں. پھر یہ برتری اور کمتری کی یہ جو دیوار ہے، یہ آپ نے کھڑی کی ہے یا ہم نے کھڑی کی ہے؟ آپ کے لیے کوئی احتساب نہیں ہے. آپ کتنا بھی خرچہ کریں، آپ کی آڈٹ نہیں ہے. ہمارے لیے ہر چیز ہے، ہمارے لیے دوائی نہیں ہے. ہمارے لوگ بہت تو کینسر کے مرض میں مر رہے ہیں، ڈائبٹیز میں مر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ہوتا ہے لیور سروسس، اس میں مر جاتے ہیں، شوگر کے مرض میں، بلڈ پریشر میں، ہائپر ٹینشن میں، ڈپریشن میں، مینٹل انگزائٹی میں. کیوں ہوتا ہے؟ معاشی بدحالی، اقتصادی بدحالی. اس لیے ہماری اقتصادی بدحالی کی وجہ سے ہم ہر روز مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں. بجلی کا بل ادا کرتے ہیں تو گیس کا بل آ جاتا ہے، گیس کا بل ادا کرتے ہیں تو پانی گھر میں نہیں، پھر کہتے ہیں ٹینکر آتا ہے، 2500 روپیہ اس کو دیتے ہیں، وہ 10 دن چلتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے 7-8 ہزار روپیہ ہم ٹینکر پانی کا لیتے ہیں، ان کی پیمنٹ کرتے ہیں. بجلی کا بل، ہم گیس کا بل، اس کے بعد ہمارے راشن کا ٹائم آ جاتا ہے، راشن کی خریداری کرتے ہیں تو پھر دودھ کا بل وہ آ جاتا ہے.
اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، تو بچوں کے اسکول کی فیس آپ آ کر کاندھوں پر پہنچتی ہے، وہ اسکول سے یہ لیٹر پہنچتا ہے کہ آپ کو کی فیس ڈیو ہو گئی ہے، فیس پے کرو۔ اگر بائک پہ گھومتے ہیں تو بائک پنکچر، اس کا ٹائر ختم، اس کے بیئرنگ ختم، ان کی بتیاں نہیں ہیں، ان کی پیچھے والی بتی نہیں، ان کا انڈیکیٹر نہیں، اس کا چین کور اتنا آواز کرتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بائک بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم حلال کھاتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اتنی بڑی مراعات نہیں ہے۔ آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں بیلجیم، چلے جاتے ہیں یورپ کے کسی جزیرے میں، چلے جاتے ہیں سعودی عرب، دبئی، چلے جاتے ہیں جرمنی اور فرانس، وہاں پہ آپ کے فارم ہاؤسز ہیں، بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی وہاں پہ، وہاں جا کر آپ عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بھی چلے جاتے ہیں۔ اسلم بیگ ایک آرمی کا ریٹائرڈ جنرل پاکستان میں رہا، اور سارے آپ چلے گئے پاکستان سے باہر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہاسپٹل بھی آپ کے یہاں پہ اچھی ہیں، کنٹونمنٹ ایریاز میں آپ کے اچھے رہائش گاہ ہیں، پھر بھی آپ اپنا ملک چھوڑ کر کیوں باہر جاتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے اتنے پیسے کمائے ہیں، آپ سے کسی نے آڈٹ نہیں کی ہے، آپ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ نے پیسے یہ کہاں سے کمائے۔ پیسے کمانے کا آپ کے خلاف کوئی نیب میں ریفرنس نہیں ہے۔ نیب یہاں کے لوگوں کے لیے بنتی ہے، سویلینس کے لیے بنتی ہے، سویلینس کے لوگوں کے لیے جن کو چاہتی ہے تو ان کو سزا دیتے ہیں یا پلی بارگیننگ کراتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کا وہ یا جیل چلے جاتے ہیں، 10 سال ان کا کیس چلتا رہتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں آتی، وٹنسز نہیں آتی، عدالتوں کا سرشتہ وہ تیز نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ساری عمل جو ہیں ججمنٹ پہ آپ کی طرف سے تیار ہو کر عدالتوں میں پہنچتی ہے، پھر عدالتیں وہ آپ کی ججمنٹ پڑھ کے سناتے ہیں، کسی کو بیل دینی ہے، کسی کی ڈکلائن کرنی ہے، کسی کو اکوئٹ کرنا ہے، کسی کو کنوکٹ کرنا ہے، یہ سارے فیصلے آپ کرتے ہیں، یہ سارے فیصلے آپ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارا مقدر تباہ ہے، آپ کا مقدر شاندار ہے۔ ہمارا ماضی تباہ تھا، آپ کا ماضی بھی شاندار تھا۔ ہمارا حال بھی برباد ہے، آپ کا حال بھی پرتعظیم اور پرتکریم ہے۔ آپ بالکل ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن آپ جو زیادتی کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، آپ جو زیادتی کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ، آپ جو زیادتی کر رہے ہیں قوموں کے ساتھ، آپ جو زیادتی کر رہے ہیں بنیادی حقوق کے ساتھ، آپ جو زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے ساتھ، آپ جو زیادتی کر رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ، ساری بنیادی حقوق کو معطل کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کو آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ عقل کل ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا مجھے بھی علم ہوگا؟ میں بھی عالم دین ہوں، میں بھی مولوی ہوں، میں بھی فاضل ہوں، میں مولوی ہوں، عالم ہوں، فاضل ہوں۔ میں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا، میں نے کامرس میں گریجویشن کیا، میں نے لا میں گریجویشن کیا، میں 23 سال سے وکیل ہوں۔ میرا بھی کوئی ایکسپیرینس ہوگا، میرا بھی کوئی اس ملک پر حق بنتا ہے، میرے بچوں کا حق بنتا ہے۔ ہمارے بچوں کو کوئی نوکری نہیں، ہمارے بچوں کو انسان تک سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں، ہمارے بچوں کے علاج کے لیے آپ کے پاس کچھ ادارے نہیں۔ آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو پاکستان سے باہر ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال میں پہنچتے ہیں، ہسپتال میں ہمارے لیے بیڈ نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو زمین پر فرش پر ایسے سلاتے ہیں، پھر کوئی ڈاکٹر آیا یا نہ آیا، بغیر ڈاکٹر کو دیکھتے ہمارا بچہ ایسے تڑپتا رہتا ہے۔ اگر ڈاکٹر آیا، اس نے پرسکرپشن دیا تو ڈاکٹر کے بعد
ہمارے یہاں پہ اسپتالوں میں کوئی ڈسپینسر نہیں ہے. جیسے سول اسپتال حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، اس کی سندھ کی صحت کی وزیر ہے عذرا پیٹو صاحبہ، اس کا بھائی ہے صدر مملکت پاکستان کا آصف علی زرداری، اس نے اپنی بہن کو منسٹر صحت کا بنا دیا. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سول اسپتال حیدرآباد میں مریض اگر پہنچے ایمرجنسی میں تو ڈاکٹر وہاں اس کو دیکھنے کے لیے ہے. یہ کبھی اس نے وزٹ کیا ہے، اس کے سیکریٹری نے کبھی یہ وزٹ کیا ہے، اس کے ڈاکٹر جو بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں سندھ کے، وہ کبھی وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. وائس چانسلر آتا ہے یہاں آ کر دیکھتا ہے کہ کوئی پیشنٹ بیڈ پر ہے یا ایسے زمین پر سلا ہوا ہے. اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ. ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں فرش پر آپ کو نظر آئیں گی، بیڈ ان کے پاس نہیں، ڈاکٹر اس کے پاس آئے یا نہیں، ڈسپینسر انجیکشن لگانے کے لیے آئے یا نہیں، حتیٰ کہ وہ ڈسپینسر کے انتظار میں انجیکشن لگے، فرسٹ ایڈ ملے، کارٹیزون ملے، لائف اس کی سیونگ ڈرگ مل جائے، وہ اس کی زندگی بچ جائے، لیکن وہ بھی نہیں آتا، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا تھا نا، اگر فرات ندی پر ایک بھوکا کتا مر گیا تو پھر بھی عمر سے پوچھا جائے گا، تو پھر یہ کس سے پوچھا جائے گا کہ سول ہاسپٹل حیدرآباد میں یا سندھ کے ہاسپٹلز میں، بلوچستان کی ہاسپٹلز میں، KPK کی ہاسپٹلز میں، یا پنجاب کے دور دراز کے علاقوں کی ہاسپٹلز میں، وہاں بھی انسان بستے ہیں، انسان رہتے ہیں. ان انسانوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو سلوک ہے، آپ کا جو ان کے ساتھ ملنے کا، پیش آنے کا، ان کی بجٹ کا ڈسکرمنیشن ہے، یہ قابل مذمت ہے یا نہیں، یہ ناانصافی ہے یا نہیں، یا اس کو انصاف کہا جاتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الی الاحسان، تحقیق نیکی کا بدلہ نیکی میں ملے گا. آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو نیکی کیسے ملے گی؟ آپ کھار کنڈے بو کر وہاں سے گل کی کیسے آپ آرزو کریں گے کہ یہاں سے گلاب کا گل آپ کو ملے گا؟ آپ نے تو کھار بوئے تھے، آپ نے تو کنڈے بوئے تھے، تو آپ کو ملیں گے بھی وہی. آپ نے نفرتیں بانٹی ہیں، آپ نے نفرتیں بانٹی ہیں، آپ کو نفرتیں ملیں گی. آپ نے ناانصافی بانٹا ہے، آپ کو ناانصافی ملے گی. آپ نے قوموں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کو بھی ظلم ہی ملے گا. آپ نے بربادی ہماری کی ہے، آپ کی بربادی مقدر ہوگی. آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، ناانصافی کی، زیادتی کی، تو اس کا صلہ ہم بھی دیں گے اور خالق کائنات بھی دے گا. لا آف نیچر ہے، لا آف نیچر ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو اس کو جواب ظلم میں ملے گا. آپ نے بڑا ظلم کیا، ہم نے برداشت کیا، اب ہمارے پاس ظلم سہنے کی کوئی قوت نہیں. PTI زیر عتاب ہے، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارا ذہن آپ نے مسخ کر دیا ہے. ہمارے ساتھ بڑی عقوبتیں ہوئی ہیں، صعوبتیں ہوئی ہیں. آپ نے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں ہمارے خلاف. ہمارے صبر کو لبریز کرنے کے لیے آپ نے بڑے بڑے پلاننگ کیے ہیں، آپ نے بڑے بڑے عوامل استعمال کیے ہیں کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو. آپ کو سوچنا پڑے گا، قوموں کو حقوق دینا پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا. پاکستان کو جمہوری راستوں پر چلانا ہوگا. پاکستان کے قوموں کو، قوم بلوچ قوم، سندھی قوم، پختون قوم، پنجابی قوم کی حیثیت میں ان کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. ان کے جو قومی وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، ان کی لوٹ مار بند کرنی پڑے گی، تو ہی پاکستان آپ کی عالمی سطح پر ریکگنیشن حاصل کر سکتا ہے. ساتھیوں، میرا چینل آپ کو پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں
اور سنیں. مہربانی.